मेरे से लाइव आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब कहानी के एक और एपिसोड के साथ मैं यूसुफ मुनीर और आज हमारे साथ मिर्ज़ा शाम अहमद बेग और आज़म तारिक कोहिस्तानी हाजिर खिदमत है। अच्छा, ये जो सेशन है ये फेसबुक पर लाइव है अपनी किताब .pk पर, और आज हम एक नई किताब पर जो है वो तबसरा करेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा हशाम भाई से कि हशाम भाई, आज हम कौन सी किताब पर बात करने जा रहे हैं, ज़रा उसका तारुफ पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई। आज जिस किताब का हमने इंतखाब किया है वो है, इस किताब का नाम है पढ़िए गर बीमार, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं नायला सिद्दीकी और इसके नाशिर हैं बच्चों का किताब घर, उर्दू बाज़ार लाहौर। अच्छा, इस किताब को अभी इस उसमें किस्त में मुंतखब करने की 2-3 वजूहात थी। एक तो ये, पहले जो 2 हमारी अक़साद थी उस पे जो हमें पज़ीराई मिली उसका जो नाज़रीन की तरफ से बहुत बहुत हम ममनून हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने उस पे हम पे ये कहा कि कुछ हमें किताबों का ऐसा भी इंतखाब करना चाहिए कि जो समाजी रवैयों पे बात करें। तारीख़ हो गई, बच्चों का अदब हुआ, कुछ समाजी रवैयों पे भी बात होनी चाहिए। तो हमने कहा कि एक हमारी ऑडियंस एक ख़ास है कि जो कि एक टीनेज ऑडियंस है, और तो उसके ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए उसको और समाजी रवैयों को कैसे उसको मर्ज किया जाए। तो फिर ये किताब भी नज़र से गुज़री, पढ़िए गर बीमार। ये चंद मज़ामीन का मजमूआ है जो नायला सिद्दीकी ने लिखा है, और ये इनकी मुसन्निफ़ा के बारे में आज़म भाई हमें बताएंगे इंशाअल्लाह। और ये कहाँ शाया होते रहे ये मज़ामीन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जो आजकल हमारे इर्द-गिर्द आप लोग देख रहे होते हैं, चाहे वो दफ्तर का माहौल हो, अस्पताल का माहौल हो, किसी फौतगी का माहौल हो, और तो उस पे एक तंज़ है, और बहुत ही आसान उर्दू में ऐसे तरीके से कि जो एक मेरे ख़्याल से तीसरी चौथी जमात से लेके 9वीं या 10वीं जमात तक के तालिब इल्म जो हैं आसानी इसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं और रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके सामने गुजर रहा होता है। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा आज़म भाई, ज़रा ये बताइए मुसन्निफ़ा के बारे में, जो मुसन्निफ़ा है नायला सिद्दीकी, इनके बारे में ज़रा कुछ बताइए। बहुत शुक्रिया शाम भाई। असल में नायला सिद्दीकी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तकरीबन तमाम ही ये बहनें पढ़ी लिखी हैं और तकरीबन तमाम ही मुसन्निफ़ लिखने वाली है। अच्छा, इसमें इनकी बड़ी बहन सीमा सिद्दीकी, फिर ख़ुद नायला सिद्दीकी, फिर उनकी छोटी बहन बीना सिद्दीकी मुख्तलिफ़ कहानियाँ और अफ़साने तर्ज़ के तंज़ो मिज़ाह लिखती रही हैं। और गुले रैना जो है वो अच्छी मुतरजमा है और बहुत अच्छे तर्जुमे उन्होंने किए हैं। अच्छा, नायला सिद्दीकी के हवाले से एक तो ख़ैर मेरा तासुर ये है कि वो लिखने के हवाले से बड़ी कंजूस है। बहुत कम उनसे मैं लिखवा पाया हूँ, बल्कि बहुत इसरार करके जब मैं साथी का एडिटर था तो उन्हें बार-बार याद दिलाने के बावजूद वो जो है ना, साल में कम से कम 3-4 कहानियाँ उनकी आ ही जाया करती थी। तकरीबन 2 कहानियाँ तो ज़रूरी होती थी ख़ास नंबर वग़ैरह के लिए। और ख़ैर ये तो उनका वो तारुफ़ है जो वो लिखने के हवाले से। बाकी ये है कि उन्होंने तकरीबन 7 रिसाले में ही, जो बच्चों का रिसाला है उसके अंदर ही ज़्यादातर अपनी कहानियाँ लिखी हैं। और उनकी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी और आप देखें कि उनकी कहानियों के अंदर घर का माहौल ज़्यादा है और वो घर को ज़्यादा डिस्कस कर रही हैं, मेहमानों को ज़्यादा डिस्कस कर रही है, रवैयों को, जो हमारे इर्द-गिर्द जो रवैये हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है और उन पर तंज़ किया है। और बड़े लतीफ़ अंदाज़ के साथ, और ख़ुसूसन इन बहनों की और नायला की ख़ास बात ये है कि जुमलों के ज़रिए, मुकालमों के ज़रिए अपनी तहरीरों में जान पैदा करते हैं। और आपने उसका मतलब एक-एक जुमले पे आप हिज़्ज़ उठाते हैं, आपको मज़ा आता है। तो मेरे ख़्याल में ये इनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये किताब इन आज़म भाई, एक मज़मून आपसे मैं ज़िक्र ख़ास तौर पे करना चाह रहा था, इसका नाम है एक दिन की चांदनी। आप ख़ुद भी मुदीर रहे हैं,
اب ذرا بتائیے جب آپ نے یہ پڑھا تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی حالات پیش آتے ہیں جب آپ بھی مدیر ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاس مضامین آ رہے ہوتے ہیں اپروول کے لیے اور اس کو اصلاح کے لیے؟ جی یہ ایسا ہی ہے. تقریباً مجھے ان کی تمام جو کہانیاں ہیں ان کا اگر آپ مجھ سے پیٹرن یا پوچھیں یا آپ کوئی بھی کہانی نائلہ کی مجھے دکھا دیں یا ویسی بغیر نام کے بھی دکھا دیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ نائلہ صدیقی نے لکھی ہے. اچھا ان کی جو کہانیاں ہیں جو اس میں شامل ہوئی ہیں, اس میں جو میری فیوریٹ کہانیاں ہیں اس میں تو ایک آہستہ خالہ نے قورمہ بنایا اور فیملی پکنک, جانوروں کا کلینک, جاسوسی کا اشتیاق. اچھا یہ وہ کہانیاں ہیں جو میرے دور میں شائع بھی ہوئی ہیں تو ہم نے خصوصی طور پہ ان کو لکھوایا بھی ہے. اچھا جانوروں کا کلینک تو اتنی پسند آئی ہمیں کہ اسے ہم نے انگریزی تراجم ہم نے کچھ کہانیوں کے کروائے تھے, تو جانوروں کا کلینک کو ہم نے اس میں شامل رکھا ہے. یہ ان کی ایک اس کہانی کی ایک خاص بات یہ ہے. اسی اچھا طریقے سے ان کی اچھا کچھ صحیح. کہانیاں ایسی بھی ہیں جو آپ کو یاد ہوگا, آنکھ مچولی کسی زمانے میں نکلا, تو آنکھ مچولی میں بھی ان کی کہانیاں شروع میں شائع ہوتی رہی ہیں اور آنکھ مچولی سے یہ پھر ساتھی میں آئی ہیں اور ساتھی میں ان کی کہانیاں شائع ہوتی رہی ہیں. اچھا اس میں میرا جو پسندیدہ مضمون تھا وہ ہے یہ یوں بھی ہوتا ہے. یوں بھی اور ہوتا ہے جی. اس میں ایک جو آج کل ایک ہمارا سماجی رویہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی خبر آتی ہے وہ بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دی جاتی ہے, اور واٹس ایپ نے وہ کام اور آسان کر دیا ہے. تو بلکہ وہ تو ایک خاص طور پہ فقہی اعتبار سے بھی ایک غلط رویہ ہے کہ بھائی آپ پہلے تصدیق کریں پھر کوئی خبر آگے بڑھائیں. اب اس میں نے خوب محسوس ہوا یہ کہانی پڑھتے ہوئے, کیونکہ یہ ایسے مناظر اللہ معاف کرے میں دیکھے بھی ہیں کہ فوتگی کا ماحول اور اس میں خبر جو ہے وہ آگے بغیر تصدیق کے بڑھا دی جاتی ہے. زیادہ میں نہیں بڑھاؤں گا, میں چاہوں گا کہ جو ناظرین ہیں وہ خود ایک کتاب پڑھیں اور اس میں اس سے محظوظ ہوں. لیکن اس میں کچھ جملے جو ہیں جیسے آپ نے جملوں کا ذکر کیا, میں اس میں پڑھنا چاہوں گا. لو بھلا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے انتقال کی, جب ہارٹ فیل ایک نہایت معقول وجہ ہے مرنے کے لیے. ان کے شوہر نے منہ بنا کر کہا, او ہو آپ سمجھے نہیں, رضیہ کا سلوک مرحوم کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اب یا تو بیچارے نے کسی بات پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی, یا پھر رضیہ آگے اس کی امیجنیشن پہ چھوڑ دیا. اب ایک خبر آئی ہے اور اس پہ رد عمل شروع ہو گیا کہ اب وہ کیا اس کا مرحوم کا جو بیگم کا جو ہے, مرحوم کی جو بیگم ہے ان کا رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اسی طرح سے ایک دو اور اقتباسات میں پڑھنا چاہوں گا. لیکن اس خبر کو چھپانے میں مصلحت کیا ہے بھلا, کم از کم عزیزوں کو اطلاع دینا چاہیے. رضیہ لاکھ کنجوس صحیح مگر اس موقع پر 2-4 فون کر دینے چاہیے. اب یعنی جس گھرانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جس گھر میں پریشانی گزری ہے, یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اور اسی طرح سے جو اس کا سر ورق کے حساب سے جو مضمون ہے پڑھیے گر بیمار, وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ آپ جب عیادت کو جاتے ہیں کسی کی اور اسپتال میں خاص طور پہ ایک تو پہلے پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے سارے خاندان میں کہ بھئی وہ مریض سے ملنے کے اوقات کار کیا ہیں, جی جی اسپتال میں کن اوقات میں جایا جاتا ہے. پھر وہ جو اسپتال پہنچ کے جو منظرنامہ ہوتا ہے, منظر کشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو کہا جاتا ہے کہ مشورہ مفت ہے. صحیح. اور تو میں خوب یہ پڑھیے گر بیمار اور اس سے جو یوں بھی ہوتا ہے, ان دونوں سے میں خوب محظوظ ہوا. اور جو میں نے ابھی دوسرے مضمون کا ایک ذکر کیا تھا ایک دن کی چاندنی, اس کے پڑھتے ہی پہلے آپ کا خیال آیا ذہن میں کہ کیا مدیران کو واقعی ایسے حالات پیش آتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے اور خیر تھوڑا سا مبالغہ بھی ہے لیکن بہرحال کم و بیش ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا مجھے جو ہے نا نادر صاحب کے بچے جو ان کی ایک تحریر ہے یہ ہاں یاد ہاں آتی ہے, ہاں ہاں اور غلط نہیں ہوں تو شاید 2007 یا 2008 میں یہ شائع ہوئی تھی, اور اسے پڑھ کے ہم بہت زیادہ محظوظ ہوا تھا میں, اور بہت بہترین کہانی ہے. اگر آپ کہیں تو میں بھی اس میں سے ایک اقتباس سنائی. ضرور ضرور. ہاں جیسے ایک اس میں جو ہے نا ارے ہونا کیا ہے یہ کمبخت بچے, سچ کہتے ہیں ان کے پاپا, ایسے بچے تو کہیں نہ ہوں گے جیسے ہمارے ہیں. اب اس ننھی نے مٹھائی چرانے کے چکر میں دودھ گرا دیا, بھلا بتاؤ یہ کیا حرکت ہے. بیگم رفیق نے ننھی کو دھمکا,
دھمکا جڑتے ہوئے کہا، آئے ہائے غضب، اس مٹھائی پر تو نہ جانے مکھیوں کی کتنی نسلیں پل کر جوان ہو گئیں، اور یہ ننھی اب چلی ہے اسے چرانے، توبہ توبہ، اور یہ دودھ اب آپ بھائی صاحب کو چائے کیسے پلائیں گی؟ وہ تو آتے ہی ہوں گے، بہن صاحبہ نے مستقبل کے اندیشوں سے ڈرایا۔ ارے غزالہ، جب آفس سے آتے ہی ان کے پاؤں دودھ سے دھلیں گے تو پھر چائے پینے کی نوبت کیسے آئے گی؟ میرا مطلب ہے کہ قالین کا یہ حشر دیکھ کر وہ تو آگ بگولا ہو جائیں گے، بیگم رفیق نے سہم کر کہا۔ مطلب اس میں پورا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کچھ بچے جو ہے نا، ان کے گھر میں ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے جی جی انہوں جی نے، اور تو یہ میں اس وقت تو خیر ایک وقت ہوتا ہے پڑھنے کے حوالے سے، خصوصاً آپ کے جو اسکول کا وقت ہوتا ہے یا کالج کا وقت ہوتا ہے، اس زمانے میں اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں تو وہ کبھی آپ سے بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ شاید کہانی اسی دور کی ہے، جب اسے میں نے پڑھا تو یہ آج تک میرے یعنی کہ ذہن میں ہے، اور میں اسے اس طریقے سے بھولا نہیں ہوں، یاد آتی ہے یہ کہانی جب اس نہیں طرح کے ماشاء اللہ بچے سے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں نا، کچھ بچے جب آتے ہیں رشتہ داروں کے، تو ہم نے کہی نادر صاحب کے بچے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ ہر مضمون جو ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور جن لوگوں کے ایک ریکمنڈیشن تھی ہمارے کہ آپ سماجی رویوں پہ بھی بات کریں، تو اس اعتبار سے ہم نے اس کتاب کا آج انتخاب کیا تھا۔ اور ایک ہوتی ہے کہ انگلش میں ایک چیز کہتے ہیں ایمپیتھی۔ ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچیں، تو خود چاہے کوئی کہیں آپ کسی کی عیادت پہ جائیں یا تعزیت کو جائیں کسی کی فوتگی پہ، یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، ایک تین چیزوں کا احتیاط کیا کریں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں میں یہ چیز لانا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے مضامین جو ہیں وہ ایک ایمپیتھی کریٹ کرنے میں، جو کہتے ہیں نا بے حسی ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ طنز و مزاح ہے، لیکن واقعی جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا پٹ دا نیل آن دا ہیڈ۔ تو لیکن آپ سے اب ایک معصومانہ سوال ہے۔ جی جی یہ میرے پاس ابھی مجموعہ ہے مشتاق یوسفی صاحب کا، جی جی مشتاق احمد یوسفی مرحوم، بہت بڑا نام۔ ان کا اتفاق سے پہلی کتاب جو تھی چراغ تلے، اس جی کا جی پہلا ہی مضمون، اس کا نام بھی پڑھیے گر بیمار، جی جی تو کوئی نہ ہو تیمار دار۔ تو اس مضمون کی مقبولیت میں تو ضیاء محی الدین صاحب نے بڑا کردار ادا کیا ہے، کئی جگہوں پہ انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اس طرح سے کوئی ایک مضمون جو کہ ایک بہت بڑے مصنف کا پہلے لکھا جا چکا ہے، اور اسی نام سے کوئی ایک مضمون دوبارہ شائع کیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، شاعروں کی بھی زمین میں شعر کہے جاتے ہیں، جو مشہور شعراء ہوتے ہیں جی ان کی جی زمین میں بھی شعر کہے جاتے ہیں، اور میں نے دونوں مضامین پڑھے ہیں، اور یقین کریں سوائے عنوان کے کوئی چیز اس میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کی گئی۔ کوئی اس میں جو ہے کہہ لیں کہ انسپریشن کے طور پہ بھی کوئی چیز دوبارہ اس میں ریپیٹ نہیں کی گئی۔ یہ جو مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا، جی جی یہ تقریباً 60 کی دہائی میں لکھا گیا تھا، اور جی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 2000 کے بعد کی لکھے گئے مضامین ہیں۔ تقریباً 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد پھر رویوں میں، جیسے آپ کا مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب کسی کوئی بھی اسپتال میں ہوتا ہے، سب سے پہلے بحث چھڑ جاتی ہے کہ اوقات کار کیا ہیں بھائی، اوقات مریض سے ملنے کے اوقات کیا ہیں۔ تو اعظم بھائی کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں میرے خیال سے نہیں، کہ کوئی اس اگر، میں کوئی تو نہیں، میرے اس میں خیال سے کوئی بلکہ حرج نہیں نائلہ ہے۔ صاحبہ کا ایک ٹریبیوٹ ہے مشتاق یوسفی صاحب کو۔ جی جی ایسا ہی ہے، اور دیکھیں کچھ آپ کے مصرے ہوتے ہیں نا، وہ مشہور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ مشہور اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس پر پھر مضامین بھی لکھے جاتے ہیں، بلکہ کتابیں بھی۔ آپ نے کوئی مضمون صرف لکھا ہے، اس پر جو ہے کوئی وہ اسے کتاب کا کسی نے عنوان دے دیا، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہور جو اشعار ہوتے ہیں ان کے یا کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جسے لوگ اپنی کتابوں میں، اپنے مضامین میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو چلتا رہتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کی بات صحیح ہے۔ اس میں اس مضمون کو آپ پڑھیں اور اس کہانی کو یا افسانے کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں جو لوگ جو ناظرین ہم اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
वो अपनी किताब .pk विज़िट कर सकते हैं। ये किताब अपनी किताब .pk पे मौजूद है, पढ़िए अगर बीमार, या फिर बच्चों को किताब घर से भी रब्ता कर सकते हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट पे विज़िट करेंगे या हमारे फेसबुक पेज पे विज़िट करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, और आप हमारे फेसबुक में मैसेज करके या आप हमें व्हाट्सएप करके इजी पैसा के ज़रिए भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़रूर हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। और किताब के लिए कोई रिकमेंडेशंस हो जिस पे आप चाहते हैं कि बुक रिव्यू करें, वो भी आप हमें बता सकते हैं। ये अक़सात जो हैं, अगर आप इसकी गुज़श्ता अक़सात देखना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब पेज पे अपनी किताब .pk के नाम से मौजूद है, उस पर भी आप हमारी गुज़श्ता अक़सात देख सकते हैं। और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी इस तरह की हौसला अफजाई जो है वो जारी रखिए।